बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खुश होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। बच्चों, आज हम क्लास पंजम की किताब का तीसरा सबक पढ़ेंगे, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आलिम के माने हैं दुनिया, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमत बना के भेजे गए। अल्लाह ताला ने जो भी अम्बिया या रसूल भेजे वो किसी एक उम्मत या किसी एक कौम के लिए भेजे गए थे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इम्तियाज़ है कि उन्हें पूरी कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन बना के भेजा गया। तो सबक में शामिल कुछ मुश्किल अल्फाज, उनके तलफ़ुज़ आप देख लीजिए। पहला लफ्ज़ है लश्कर, दूसरा लफ्ज़ जबर, नुकसान, उम्मीद, मुशक्क़त, दरगुज़र, ज़्यादती, मंडलाने। सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। आप इसे गौर से सुनिए और इसे समझिए। रमज़ान का मुक़द्दस महीना था। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी साहबा के साथ मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए। 10,000 का लश्कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। लश्कर का मायने है फ़ौज। मक्का वालों में अब लड़ने का हौसला नहीं था। वो लोग जो कल तक जालिम बने हुए थे, कमज़ोरों पे जबर करते थे। जबर के मायने जुल्म के हैं। इस्लाम कबूल करने वालों को जुल्म व सितम का निशाना बनाते थे। आज खौफ के मारे चुपते फिर रहे थे। उनके दिल मुसलमानों की हैबत से लरज़ रहे थे। बच्चों, ये जो पैराग्राफ आपके सामने पढ़ा है, इसके अब मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें इसका पस मंज़र क्या है। इसमें बताया गया है, इस वाक़ये की तरफ इशारा किया गया है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा को फ़तह कर लिया अपने साथियों के साथ मिलकर, और जब वो एक फ़ातिह के तौर पर अपने 10,000 लश्कर के साथ जब मक्का में दाखिल हो रहे थे, तो उस वक्त मक्का में रहने वाले कुफ़ार की क्या हालत थी। क्योंकि ये वो लोग थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों पर जुल्म व सितम करते रहे, बल्कि उनको तज़लील उनकी करते रहे, शदीद जुल्म व सितम को निशाना बनाते रहे, तज़हीक करते रहे। और जब ऐसा वक्त आया कि अब उनमें लड़ने का हौसला नहीं था, क्योंकि उनके सामने एक अजीम लश्कर मुसलमानों की सूरत में मौजूद था। जो लोग जो कल तक जालिम बने हुए थे, जो इतना जबर करते थे, जुल्म करते थे, आज वो खौफज़दा थे कि आज उनके साथ क्या होगा। आज तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फ़ातिह की सूरत में मक्का में दाखिल हो रहे हैं, तो अब उनके साथ क्या करेंगे। मक्का मुकर्रमा वाले इस इंतज़ार में थे कि देखिए इनकी किस्मत के बारे में क्या फ़ैसला होता है। मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अबू सुफियान के घर में दाखिल हुआ उसके लिए अमान है, यानी उसको माफ़ी है। जो बैतुल्लाह में आ गया उसके लिए अमान है, और जो अपने घर के दरवाजे बंद करके बैठ गया इसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि लोग खौफज़दा हैं, लोग परेशान हैं, लोग इस फ़िक्र में मुब्तला हैं कि उनके साथ अब क्या सलूक होगा। आप जानते हैं बच्चों कि कोई भी कौम जब फ़ातिह बनकर जब कोई मुल्क फ़तह कर लेती है और उस मुल्क में दाखिल होती है, तो उस मुल्क के रहने वाले बड़े परेशान होते हैं और खौफज़दा होते हैं कि उनके साथ क्या किया जाएगा। और आप तारीख़ उठा कर देख लें कि तमाम दुनिया भर के जो फ़ातिह हैं, पूरी तारीख़ में उन्होंने अपनी मफ़तूह कौम के साथ, यानी कि जिन पर उन्होंने फ़तह हासिल की है, उस कौम के साथ उन्होंने बहुत बुरा सलूक किया है, कत्ल व गारत किया है, उनको लूटा है, उनके माल व असबाब लूट लिए हैं, उनकी जानों को नुकसान पहुँचा है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दुनिया में वाहिद मिसाल है जिन्होंने तमाम मफ्तू को अमान दे दी, तमाम जालिमों को अमान दे दी, उनको माफ़ कर दिया, आम माफ़ी का ऐलान कर दिया, किसी के साथ बदला नहीं लिया। जिन्होंने उनके साथ बुरा किया, जिन्होंने उनकी तज़हीक की, उनकी तज़लील की, उनके ख़ानदान के साथ, उनके दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ, उनके साथ, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ़ कर दिया। आपको पूरी तारीख़ में ऐसी मिसाल कहीं और नहीं मिलेगी। बैतुल्लाह के दरवाजे पे खड़े होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के लोगों से फरमाया, ए कुरैश वालों, जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ। वो बोले, आपसे भलाई और खैर की उम्मीद है। आप रहम करम वाले भाई और रहम करम करने वाले भाई के बेटे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का कातिल वहशी और कत्ल करवाने वाली हिंदा बिन्त उतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुए। दोनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी। इन्हें माफ़ी दे दी गई। पूरी इंसानी तारीख़ में माफ़ी और दरगुज़र की ऐसी शानदार मिसाल नहीं मिलती।
عفو درگزر کا صرف یہ ایک واقعہ نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپائے رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رحمت و شفقت اور عفو درگزر کا عملی نمونہ تھی۔ جان کے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں امان دیتے۔ کسی کو لاچار اور بے یار و مددگار دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پسیج جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر اس کی مدد کرتے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اختیار رکھتے تھے کہ بدلہ لے سکتے تھے یا انہیں سزا دے سکتے تھے ظلم کرنے والوں کو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ اور مکہ کے کفار بھی اس امید میں تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کر دیں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کی زندگی جو ان کے ساتھ گزری تھی کہ وہ اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے۔ ان کے اندر معاف کرنے کی خصوصیات تھی، ان کے اندر شفقت کی اور رحم کرنے کی خصوصیات بہت زیادہ تھیں، تو ان کو امید تو تھی، اور اسی بنا پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ سے بھلائی اور خیر کی امید ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے چچا تھے۔ ان کو قتل کروا دیا تھا ہندہ بنت عتبہ نے، کسی کے ذریعے سے قتل کروایا تھا، اور بہت وحشتناک طریقے سے قتل کروایا تھا۔ جب یہ دونوں فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے اور معافی مانگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معافی دے دی۔ تو یہ مثالیں تو پوری تاریخ میں نہیں ملیں گی، اور صرف ایک واقعہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں تو کیا جانور تک پہ رحم اور شفقت سے کام فرمایا کرتے تھے۔ کسی کو بے یار و مددگار دیکھتے تھے، کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی تھی تو آگے بڑھ کر مدد کرتے تھے، کسی کو پریشان دیکھتے تھے تو ان کا دل دکھ سے بھر جاتا تھا، اور کوشش کرتے تھے کہ اس کی پریشانی، اس کی تکلیف کو دور کر دیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک غلام آٹا پیس رہا ہے اور ساتھ ہی درد سے کرا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے اور اس کا آقا، ظالم آقا، اسے چھٹی نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آرام سے لٹا دیا اور سارا آٹا خود پیس دیا، اور پھر فرمایا جب تم نے آٹا پیسنا ہو مجھے بلا لینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے غلام اور خادم تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو کھانا خود کھائے اپنے غلام اور خادم کو بھی وہی کھانا کھلائے، اور جو کپڑا خود پہنے ان کو بھی وہی پہنائے۔ اپنے غلام اور خادم سے ایسی مشقت نہ لے جو ان کی طاقت سے بڑھ کر ہو، اور اگر اس کی طاقت سے بڑھ کر کام لے تو اس میں اس کی مدد کرے۔ بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنا کام خود کیا کرتے تھے بلکہ دوسروں کا کام بھی کر دیا کرتے تھے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ غلام آٹا پیس رہا تھا اور بیمار بھی تھا، کسی کا غلام تھا، کسی دوسرے شخص کا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کام کر دیا اور اس کو آرام سے لٹا دیا، اور کہا کہ جب بھی تمہیں آٹا پیسنا مجھے بلا لیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بادشاہ سے بڑھ کر تھے، ایک حاکم سے بڑھ کر تھے، اور وہ غلاموں تک کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے اور آگے بڑھ کر مدد کیا کرتے تھے۔ تو یہی چیزیں ہمیں بھی اپنانی چاہیے کہ ایک تو اپنے ہاتھ سے کام کرنا افضل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں سے ہے، اور دوسروں کی مدد کرنا۔ تو آپ جب یہ کام کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، بہت ثواب ملے گا اس کا۔ دوسرا بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایک برابری کا درس دیا کہ تمہارے جو غلام اور تمہارے خادم ہیں، یعنی کہ ہمارے گھروں میں یا ہمارے کاموں میں جو ہیلپ کرتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں، ان کو آپ تذلیل نہ کرو، ان کے ساتھ ذلت آمیز سلوک نہ کرو، بلکہ جو خود کھاؤ وہی انہیں بھی کھلاؤ، اور جو خود کپڑا پہنو وہی ان کے لیے بھی استعمال کرو۔ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ کم تر چیز انہیں دے دی جاتی ہے، کھانے کے معاملے میں بھی عموماً باسی کھانا ملازموں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برابری کا درس دیا کہ آپ ان کو اپنے برابر سمجھیں، وہ آپ کے ماتحت ہیں، اور ان سے کوئی ایسا مشکل کام نہ کروائیں جو ان کی طاقت سے بڑھ کر ہو، اور اگر کوئی ایسا کام کرنے کو دے بھی تو آپ ان کے ہیلپر ہوں، ان کے ساتھ ان کی ہیلپ کریں تاکہ ان کے لیے مشکل نہ ہو۔ بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو ایک مساوات کا درس دیا، اخوت اور بھائی چارے کا درس دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمام انسان برابر ہیں اور تمام مسلمان آپس سے بھائی بھائی ہیں، اپنے لیے بھی وہی چیز پسند کریں جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں ہی نہیں بلکہ بے زبان جانوروں پر بھی بہت مہربان تھے، ان پر کسی قسم کا ظلم و زیادتی ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ایک دفعہ سفر کے دوران میں ایک جگہ ٹھہرے
تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چڑیا کے گھونسلے سے بچے اٹھا لیے۔ چڑیا بے قرار ہو کر ان کے سر پہ منڈلانے لگی۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ چڑیا کیوں پریشان ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کے بچے اٹھا لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ بچوں کو گھونسلوں میں واپس رکھ دو۔ یہ سن کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً چڑیا کے بچے گھونسلے میں واپس رکھ دیے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک اونٹ پر نظر پڑی جو بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، بے زبانوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ سچ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ بے شک بچوں، آپ نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں کے لیے باعث سراپا شفقت تھے، بلکہ جانوروں کے لیے بھی بہت مہربان تھے۔ ان پر بھی کسی قسم کا کوئی ظلم یا زیادتی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آپ نے دو واقعات سنے، کس طرح صحابہ کرام نے چڑیا کے گھونسلے سے بچے اٹھا لیے اور چڑیا پریشان ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ بچوں کو جا کر واپس گھونسلے میں رکھ دو۔ اسی طریقے سے ایک اونٹ پر نظر پڑی جو کھانا نہ ملنے کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے زبانوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی کہ بے زبان جانوروں کے بھی حقوق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو بتا دیے کہ ان کے معاملے میں بھی احسان سے اور رحم سے کام لیا جائے۔ اب سبق میں شامل مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ جبر کے معنی ہے ظلم و ستم، امید، خواہش یا آرزو کو کہتے ہیں۔ درگزر کے معنی ہے معافی، بے قرار کے معنی ہے بے چین یا پریشان ہونا، ہیبت کے معنی ہے ڈر، خیر کے معنی ہے بھلائی، ملامت کہتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کو، اور منڈلانا یعنی چکر لگانا۔ اب سوال ہے کہ آپ نے کیا سمجھا؟ تو اس میں کالم الف میں دیے ہوئے الفاظ سے متعلقہ جملے سبق میں سے تلاش کر کے کالم بے میں لکھیے۔ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ سے جو جملے ہیں، متعلقہ جملے ہیں، جو ریلیٹڈ جملے ہیں، وہ آپ کو سبق میں سے ڈھونڈ کر یہاں پر لکھنے ہیں۔ جس میں لفظ دیا ہوا ہے ہیبت، تو اس کا جملہ تھا جو سبق میں تھا کہ ان کے دل مسلمانوں کی ہیبت سے لرز رہے تھے۔ پھر لفظ ہے مشقت، تو اس کا کالم بے میں آپ لکھیے کہ اپنے غلام اور خادم سے ایسی مشقت نہ لے جو ان کی طاقت سے بڑھ کر ہو۔ پھر لفظ ہے ملامت، ارشاد فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ اگلا لفظ ہے بے قرار، تو جملہ ہے کہ چڑیا بے قرار ہو کر ان کے سر پر منڈلانے لگی۔ آخری لفظ ہے خیر، وہ بولے آپ سے بھلائی اور خیر کی امید ہے۔ اب سبق کے مطابق درست لفظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ کچھ جملے دیے گئے ہیں خالی جگہ کے ساتھ، آپ سامنے اس کے الفاظ ہیں، آپ کو دیکھنا ہے کہ کون سا الفاظ درست ہے سبق کے مطابق، اور وہ الفاظ اس خالی جگہ میں آپ کو پر کرنا ہے۔ پہلی خالی جگہ میں لفظ آئے گا لڑنے، تو جملہ ہو جائے گا مکمل کہ مکہ والوں میں اب لڑنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ جو بیت اللہ میں آ گیا اس کے لیے ڈیش ہے، اس کے لیے امان لفظ آئے گا، امان کو آپ لکھ لیجئے۔ پھر یہ کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چڑیا کے گھونسلے میں سے بچے اٹھا لیے، لفظ بچے آئے گا یہاں پر۔ پھر ہے اونٹ بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا، تو اس میں آپشن دیے ہوئے ہیں آپ کو، بیمار یا پریشان، یہ دونوں آپشن غلط ہے۔ اس میں لفظ کمزور آئے گا، آپ صحیح لفظ لکھ لیجئے سبق کے لحاظ سے۔ پھر ہے جاؤ تم سب آزاد ہو، یہاں پر لفظ آزاد آئے گا، اس طرح یہ بھی آپ کا مکمل ہو چکا ہے۔ اب کچھ سوالات ہیں جن کے جواب آپ کو لکھنے ہیں، بہت آسان ہے، سبق سن چکے ہیں اور سمجھ بھی چکے ہیں تو یہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ پہلا سوال ہے کہ سبق کے آغاز میں کس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ سبق کے آغاز میں فتح مکہ کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ دوسرا سوال ہے وحشی اور ہندا کا کیا جرم تھا اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ اس کا جواب ہے کہ وحشی اور ہندا دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے قاتل تھے، مگر دونوں کے معافی مانگنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ تیسرا سوال ہے کہ خادم اور غلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کا جواب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے غلام اور خادم تمہارے بھائی ہیں، ان سے ایسی مشقت نہ لے جو ان کی طاقت سے بڑھ کر ہو، اور اگر اس کی طاقت سے بڑھ کر کام لے تو اس میں اس کی مدد کرے۔ اگلا سوال ہے کہ اہل قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے جواب میں کیا کہا؟ تو اس کا جواب ہے کہ اہل قریش نے کہا آپ سے بھلائی اور خیر کی امید ہے، آپ رحم و کرم کرنے والے بھائی اور رحم و کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ پھر سوال ہے کہ اس سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی خوبیوں کا ذکر ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بے شمار خوبیاں ہیں،
بہرحال اس سبق میں جن خوبیوں کا ذکر ہے وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر کے پیکر، یعنی کہ معاف کرنے والے ہیں۔ ابھی لفظوں کا کھیل دیا ہوا ہے، اس کو کرنا ہے کہ درج ذیل الفاظ کو معمے سے تلاش کر کے اس کی کردارہ لگائیں، پھر الف بائی ترتیب سے نیچے دی ہوئی جگہ میں لکھیں۔ اب ہر لفظ کو معمے میں میں نے ایک مخصوص کلر سے اس کو کر دیا ہے، دائرہ بنا دیا ہے تاکہ آپ کے لیے ڈھونڈنے میں اس کو آسانی ہو۔ لفظ ہے باطل، امین اور نبوت، صادق، ہیبت اور قسمت، اس کو اب اس طرح سے آپ تلاش کر لیجئے گا جس طریقے سے میں نے آپ کو یہاں پر نشاندہی کر دی ہے۔ پھر اس کو الف بائی ترتیب سے لکھنا ہے، یعنی کہ حروف تہجی کے اعتبار سے لکھنا ہے۔ تو پہلا لفظ امین آئے گا، زیر الف پہلے آتا ہے، پھر بے سے باطل، پھر اگلا لفظ صادق، پھر قسمت، نبوت اور ہیبت، اس طریقے سے یہ مکمل ہو جائے گا الف بائی ترتیب سے، یعنی حروف تہجی کے لحاظ سے۔ اب ہے قواعد سیکھیے، یعنی قواعد قاعدے کی جمع ہے، گرامر ہے یہ۔ اس میں لفظ دیا ہوا ہے وقفہ، اس کی علامت دی ہوئی ہے۔ وقفہ کی جو علامت ہے، یعنی ایک سکتہ کی علامت ہوتی ہے، اس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، ختمہ لگا ہوا ہوتا ہے، تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے۔ دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیے۔ خلوص، سکتہ، محبت، سکتہ، ہمدردی، اس کے بعد وقفہ کی علامت لگائی گئی ہے۔ یہ سب خوبیاں خالد میں موجود ہیں۔ اب اگلا جملہ ہے کہ ملکہ کوثر مری وادی کاغان، وادی نیلم۔ وادی نیلم سے پہلے جتنے جگہوں کے نام ہیں ان سب کے درمیان سکتے کی علامت آئے گی، اور وادی نیلم چونکہ آخری ہے اس کے درمیان وقفہ دینے کے لیے ہم وقفے کی علامت لگائیں گے، پاکستان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اب اوپر دیے ہوئے جملے میں وقفے کی علامت لگائی گئی ہے۔ جب کئی لفظوں کے درمیان سکتے کا استعمال ہوتا ہے تو آخری ٹکڑے سے پہلے وقفے کی طوالت قدرے بڑھ جاتی ہے، چنانچہ ایسے مواقع پر وقفہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے، یعنی تھوڑا سا جملے کو وقفہ دینے کے لیے، تھوڑا سا طویل کرنے کے لیے آخری لفظ سے پہلے ہم وقفے کی علامت کو استعمال کرتے ہیں۔ دیے ہوئے جملوں میں مناسب جگہ پر وقفے کی علامت لگا کر جملے دوبارہ لکھیں۔ اب اس سے میں نے وقفے کی علامت لگائی ہے، آپ دیکھیے۔ ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار، ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی، ٹوٹ بٹوٹ ایک افسر ہے، یہاں پر ہم وقفے کی علامت لگائیں گے۔ یہ سب صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کی مشہور نظم ہے۔ اگلا جملہ ہے موتیا، گلاب، گیندا، سورج مکھی، ٹھیک ہے، سورج مکھی کے بعد وقفے کی علامت ہے، باغ میں اپنی بار دکھا رہے تھے۔ پھر یہ مارخور، ہاکی، چکور، چکور کے بعد وقفے کی علامت ہے، ہماری کو بھی شناخت کا حصہ ہے۔ پھر ہے وعدہ خلافی، جھوٹ، بددیانتی، اس کے بعد وقفے کی علامت ہے، ان سب باتوں سے وہ دور بھاگتا ہے۔ اس طرح یہ بھی مکمل ہو گیا، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وقفے کی علامت کہاں لگائی جاتی ہے۔ اب ہے کہ درست جواب کی گرد دائرہ لگائیے۔ کسی جملے میں جب بات مکمل ہو جائے اور ٹھہراؤ بھرپور ہو تو درج ذیل علامت لگائی جاتی ہے۔ بچوں پچھلے اسباق میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جب بات مکمل ہو جائے اور مکمل ٹھہراؤ ہو تو ہم وہاں پر ختمے کی علامت لگاتے ہیں، یعنی فل اسٹاپ لگاتے ہیں۔ پھر ہے کہ اردو، قرآن، عشاء، یہ مثالیں ہیں، یہ سب اس میں معرفہ کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس میں خاص ہیں، یعنی اس میں معرفہ ہیں، جیسے معرفہ پہ آپ ٹک کر دیجئے۔ پھر ہے کہ اس علامت کو کیا کہتے ہیں، علامت دی ہوئی سکتہ کہتے ہیں، جی جیم پر جو اب ہے اس کو سکتہ، اس پہ آپ نشان لگا دیجئے۔ کسی بھی عام چیز، جگہ یا شخص کو کہتے ہیں، اس میں نکرہ پہ آپ نشان لگا لیجئے۔ آپ کو میں بتا چکی ہوں اس پہ نکرہ اور اس پہ معرفہ کے بارے میں پچھلے اسباق میں، تو اس میں نکرہ، اس میں عام کو کہتے ہیں، کسی بھی عام نام کو کہا جاتا ہے۔ اب ہے پڑھیں، دی ہوئی عبارت درست تلفظ سے پڑھیں اور پوچھے گئے سوالوں کے جواب دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ وقت عبادت میں گزرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق بہترین اور عادات عمدہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد فیاض اور مہمان نواز تھی۔ فیاض کہتے ہیں جو بہت خدا ترس ہو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت زیادہ لوگوں کو دیتے ہوں چیزیں، ضرورت کی چیزیں دیتے ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں کا خاص خیال رکھتی تھیں۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,00,000 درہم بھیجے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت ساری رقم غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دی۔ مختلف علاقوں سے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دینی مسائل پوچھنے آتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 رمضان المبارک میں وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا ہے۔ اب پہلا سوال ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی تھی۔ دوسرا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت کیسے گزرتا تھا؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ وقت عبادت میں گزرتا تھا۔ پھر سوال ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 پیاری عادات کے بارے میں بتائیے۔ تو ان کی 2 پیاری عادات آپ لکھ سکتے ہیں کہ وہ بہت فیاض تھیں اور مہمان نواز تھیں اور غریبوں کا خاص خیال رکھتی تھیں۔ اب آخری سوال ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کب ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں دفنایا گیا؟ اس کا جواب ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 رمضان المبارک میں وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ سبق کا اختتام ہو چکا، تمام چیزیں آپ سمجھ چکے ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی الجھن ہو، کوئی چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے میسیج کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اسی طرح دل لگا کے پڑھتے رہیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف کا تحفہ بھیج دیجیے۔ اللہ حافظ۔